अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ रिटायर हो रहे हैं, उनका आखिरी दिन था। पीटीआई यौम निजात मना रही है। उनका आज रेफरेंस मुनक़िद हुआ जिसमें 5 जजेस ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त उम्रे पे हैं। उन्होंने भी कल एक ख़त लिखा कि और वजूहात दी कि मैं रेफरेंस क्यों नहीं अटेंड कर रहा। मेरे साथ हैं असद तूर, जिन्होंने काजी फ़ैज़ साहब को मुश्किल वक्त जब उन पे था उस वक्त भी उनको कवर किया, और हर मामले में हर जगह जहाँ भी कोई उनको कोई FBI में सरीना ईसा को नोटिस होता था तो असद अली तूर जो हैं वो साथ साथ होते थे। तो इनका सफ़र बड़ा अच्छा था। बाद में जब इन्होंने देखा सूरत हाल हमारी तरह कि काजी साहब तो किसी एक एजेंडे पे हैं, तो ये भी थोड़ा पीछे हट गए और इन्होंने फिर स्ट्रांगली जो है उनकी हर जो भी एक्शन थे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़िलाफ़ उन चीज़ों के हवाले से जो है वो लोगों को तक पहुँचाई कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आज जो जैसे मंसूर अली शाह का जो ख़त है वो बेसिकली मैं समझता हूँ एक चार्जशीट है काजी फ़ैज़ साहब पे, और वो उनकी ओबिचुरी कहें या जो भी कि भाई उसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि काजी फ़ैज़ साहब ने कितना इस इंस्टीट्यूशन को वीक किया। तो बहुत शुक्रिया असद। पहले ये बताएं कि आप आज कैसा फील कर रहे हैं। असद भाई, एक बात तो एक चीज़ मुझे बड़ा अफसोसनाक लग रही है कि हालांकि मैं देख सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुश हैं। एक आदमी ने मुझसे मुकालमा किया और एक जज ने, मैं आई वॉन्ट नेम, जो जिसने शिरकत की कमीशन, जिसने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की, वो जो बाहर इंसानी हकूक़ का, बुनियादी हकूक़ का जो मकबरा है उसके इफ्तिताम में भी वो थे। और उन्होंने मुझे चलते हुए जब हम वापस आ रहे थे तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा तुम कह रहे थे ये कब्रें हैं। मैंने कहा सर नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा मुझे कोर्ट मत करना, वैसे लग वाकई कब्रें नहीं थी। ठीक है, लाइक ही वॉज हैप्पी कि यार जा रहे हैं, और हंस रहे थे। एक दो और जज को मैं नोट किया, वो देवर, मुझे किसी जज के चेहरे पर वो नहीं नज़र आया कि कोई जज दुखी था कि जा रहे हैं, सिवाय जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत साहब, जिन्होंने एक वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मैं ज़ाती तौर पर बहुत दुखी हूँ आपके जाने से, और उनका दुख हम सबको मालूम क्या दुख है उनका, हम जानते हैं। तो वो थे। बाकी जैसे कहते हैं काजी साहब ने आज के खिताब में उन्होंने दोबारा से अपनी दादी माँ और दादा अबू के ज़माने से अपना जिक्र शुरू किया अपने ख़ानदान का, और वो कुछ गिनवाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की कि उन्होंने अदालत में क्या किया, क्या उन्होंने जो चीज़ों के पहले वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे उन्होंने नहीं लिए। दूसरा ये था कि दूसरे जजेस ने उनको कुछ क्रेडिट दिए। जस्टिस जो या अफरीदी हैं जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने तो उनको रीच तक से उनका तकाबुल किया कि ये एक वो बर्फानी रीच हैं कि जो जैसे कहते हैं ना सब तबाह कर देते हैं अगर आप इनको प्रोवोक कर दें। ठीक है, नहीं तो वो सारा देखा है लोगों ने। एक चीज़ आपने आज नोट की कि पत्नी इमरान खान के कज़न माजिद खान जी, उन्होंने शिरकत की रेफरेंस पे, और मुझे एक जज साहब ने कहा कि जी आप जानते हैं ये कौन है, माजिद खान साहब हैं ये, और इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है उनके कोई तलक़ात ठीक नहीं रहे। जी जी, वो माजिद खान इमरान खान को ब्लेम करते रहे हैं कि इन्होंने मुझे मेरा क्रिकेटिंग कैरियर ख़त्म करने में इमरान खान का हाथ था। तो वो ज़ाहिर बात है आज उनको भी मौका मिल गया इमरान खान से अपना स्कोर सेटल करने का, तो वो आ गए वहाँ पर। और ये चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ को वैसे सोचना चाहिए था कि वो ऐसी तकरीब में बुला के क्या पैगाम दे रहे हैं कि देखो मैं इमरान खान का दुश्मन था और इमरान खान का दूसरे दुश्मन आज मेरे साथ आए। चलें, वो तो लोगों ने आज रेफरेंस देख लिया, हमने सारा। जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ख़त लिखा, उस ख़त की समरी क्या है आप बता सकते हैं कि उनकी जो मेन चीज़ें जो 2-4 हैं वो बताएं। बेसिकली तो उन्होंने कहा कि ये कंप्लिसिट थे आप गद्दारी की अदलिया के साथ, जो चीज़ें हम अपने विला चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ में छोटापन था, कीना परवर थे, ठीक है, बदले लेते थे। और जो उनका ख़त था, एक तो चीज़ उन्होंने जो शुरू में की, जो हम गुज़श्ता कई रोज़ से कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरा रेफरेंस स्किप करेंगे। इससे पहले जस्टिस साकिब निसार का उनका, तो उन्होंने उसकी वजह लिखी। उन्होंने कहा जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस इसलिए मैंने नहीं आया था क्योंकि उन्होंने जो हदूद थी आइन और अदालत की वो पार की थी। उन्होंने कहा लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ का मैं इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए मजबूर हूँ कि इनका रेफरेंस भी ना अटेंड करूँ कि इन्होंने जो किया वो वजूहात उनसे भी ज़्यादा परेशान कुन है।
جو جسٹس یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ثاقب نثار سے بھی بدتر جج ثابت ہوئے. ٹھیک ہے, ہاں ان کا اس سے بھی پریشان کن وجوہات ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا کام عدالت کا دفاع کرنا اور عوام کے حقوق کا دفاع کرنا ہوتا ہے, اور یہ دفاع کر کے اس نے انصاف کی فراہمی سب کے لیے یقینی بنانی ہوتی ہے. انہوں نے کہا لیکن اس کے مقابلے میں جو چیف جسٹس قاضی فائز تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبائے رکھا. ٹھیک ہے, حالانکہ عدلیہ میں مداخلت ہوتی رہی, اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, نہ ہی انہوں نے وہ اس مداخلت کے آگے دیوار بنے, بلکہ الٹا انہوں نے مداخلت کے لیے دیوار بننے کی وجہ سے آگے انہوں نے دروازے کھول دیے. اوہو, یہ بہت بڑی چاش ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں یہ میر جعفر میر صادق کے بارے میں ہم سنتے تھے نا کہ اس طرح کی باتیں کہ جی جنہوں نے اپنے لشکر میں یہ ہوتا تھا کہ جی انہوں نے اندر سے یہ کیا. جی جی, یہ تو اس سے زیادہ سخت چیزیں ہیں کہ آپ نے انٹرفیرنس کے لیے رستے کھولے, دروازے کھولے, رستے بھی دروازے بھی سب کچھ کھولا کہ جو کچھ کرنا ہے. اب دیکھیں نا اس وقت جو قاضی صاحب کو کہ یعنی مداح ہیں یا جو فین کلب, وہ اس وجہ سے ہے کہ جو وہ کمپلیسٹ نہ ہوتے تو یہ جوڈیشری اتنی ویک نہ ہوتی. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا؟ اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا حسنات بھائی, انہوں نے کہا کہ ہمارا کام تھا کہ آپ نے جو کیا, عدلیہ کا کردار ہوتا ہے کہ وہ چیکس رکھتی ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹو کے اوپر, اداروں کے اوپر. انہوں نے کہا لیکن آپ نے تو اس کی بجائے عدلیہ کے اس کردار کے ساتھ دھوکہ کیا, غداری کی. ٹھیک ہے, اور ان قوتوں کو اس وجہ سے فائدہ ہوا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کرنا چاہتی تھیں اور بنیادی حقوق کی پامالی چاہتی تھیں. ٹھیک ہے, پھر جو ایک اور چیز انہوں نے بہت بڑی لکھی ہے اسناد بھائی, اور میرے خیال میں یہ بھی ایک چارج شیٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف. انہوں نے کہا کہ آپ نے عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی ترغیب دی انتہائی شرمناک انداز میں. انہوں نے یوز کیا ورڈ شیمفلنس, اور پھر انہوں نے ورڈ یوز کیا کنٹمپٹوس. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ آپ نے کیا عدلیہ میں ہاں نہیں وہ انہوں نے آگے جا کے اس پہ بھی آتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عدلیہ میں تقسیم کے بیج بوئے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس قسم کی آپ نے تقسیم پیدا کی, اس کے جو عدلیہ کے ادارے کے اوپر آپ کے لگائے ہوئے زخم اور داغ ہیں وہ آنے والے کئی سالوں تک نہیں جائیں گے. اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل کے بارے میں, وہ یوز کرتے ہیں کہ آپ پیٹینس کا ورڈ یوز کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل کے بارے میں, ونڈکٹیونیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں, لو اپروچ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ انتہائی چھوٹے کردار کے حامل رہے, کینہ پرور رہے, اور لو اپروچ مطلب انتہائی پستی والی آپ کی جیسے کہتے ہیں نا اپروچ تھی, سوچ تھی. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی نہ گریس تھی نہ ہیوملٹی تھی, یعنی کہ نہ کوئی وقار تھا نہ ہی آپ میں کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ انسان میں ایک ہوتا ہے کہ وہ تھا ہی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا منصور علی شاہ ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, اور بھی کئی لوگ ہیں, ہم سارے اس جرم کی شریک ہیں. دیکھیں جو مجھے یاد ہے شیخ عظمت سعید جس دن ریٹائر ہو رہے تھے, تو کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھئی ایک اور رسول کے ساتھ کھڑے تھے قاضی صاحب. میں نے کہا کہ کیسا دیکھ رہے ہیں ریفرنس؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ شخص اگر نکال دیا پھر بھی تباہی ہے, رہ گیا اس سے بڑی تباہی ہے. میں نے کہا یار یہ لوگ نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے. دیکھیں وہ ایجنڈا ڈریون تھے, ثاقب نثار, عمر عطا بندیال پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ تھوڑا پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ ہو گیا یا جو ایجنڈا بھی, اور گلزار احمد, ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ان کو ایکسپوز نہیں کر سکے اپنے دور میں, ان کو ایکسپوز نہیں کر سکے. اب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسپوز اس وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس لیول تک, اس پستی تک نہیں جا سکتے جس تک تو یہ چلے جاتے. منصور علی شاہ وہ تھے جنہوں نے ان کو بچایا, اپنے لاہوری جج جو ہیں ان کے ساتھ ٹکر لی صرف ان کی ذات کی وجہ سے کہ بھئی معاملہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو نکالنے میں سب سے اہم رول جو ہے وہ ان کا تھا, منصور علی شاہ کو لسٹ میں. آپ کو پتہ ہے 2 گھنٹے پہلے پارلیمانی کمیٹی سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ منصور علی شاہ نہیں ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری اور کچھ حکومتی لوگ, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, اٹارنی جنرل, یہ لوگ چاہتے تھے کہ جی منصور علی شاہ ہوں یہ معاملات, لیکن
وجوہات جی جو دی گئیں آخری میں جو انہوں نے نوٹ میں لکھی کہ جی کلیریفیکیشن آ رہی ہیں، ٹرسٹ نہیں ہے. اس میں تو انہوں نے جسٹس منصور شاہ کو چارج شیٹ کیا اور حکومت کو ترغیب دی. اگر میں غلط ہوں صاحب پلیز آپ یہ بتائیے گا. وہ تو ایسا نہیں لگتا ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو نہ بنانا، یہ اس قسم کا جج ہے یہ کر دے گا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ جو منصور علی شاہ نے قربانی تو دی ہے، لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا اگر وہ 12 جولائی کا فیصلہ نہ کر دیتے تو 2 شخصیات ادھر رہتی، جس کی ایک فقط دورانی صاحب بات کر چکے ہیں ہمارے صافی، اور کہ جی انہوں نے ایفرٹ کی تھی، اور دوسری کوٹ کریں کہ ان کو حکومتی ذریعے نے کال کر کے بتایا کہ وہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے ٹھیک ہے، اور دوسرا ان کا تھا مسئلہ ستمبر میں قاضی صاحب نے کہا جی کہ اب نہیں، بس جب فیصلہ آ گیا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب تو چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں سارا، پھر بھی ان کی ایفرٹ تھی، لیکن یہ اس طرح نہیں یہ چاہ رہے تھے کہ جی میرے ہوں معاملات. اب انہوں نے خیر بہت ویک کر دی جوڈیشری. اچھا مجھے یہ بتائیں، چلیں اب قاضی صاحب کا تو ہم نے کر دیا، آپ کا جامنا سامنے ہوا قاضی صاحب سے. آخری وہ سوال میں آپ سے کروں، جب وہ اس کی کر رہے تھے انیگوریشن، جو ان کا آج وہ ایک انسانی حقوق کا وہ مانومنٹ ہے یا مقبرہ ہے یا جو، تو اس پہ آپ نے سوال کیے، کیا تھے وہ؟ میں نے چیف جسٹس قاضی فیصل سے جو سوالات کیے، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر اظہار آزادی یہ رائے ہے، عدلیہ کی آزادی وغیرہ وغیرہ انہوں نے چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں. تو میں نے ان سے وہاں پر سوال کیا، میں نے کہا کہ کیا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب یہاں پر ہمیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ہے وہ بھی یہیں پر ملے گا؟ پھر میں نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا، کیونکہ وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو انکمنگ چیف جسٹس ہیں ان کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر لوگوں کو پڑھ کے معلوم ہوگا کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کیا لوگوں کو صرف معلوم ہونا چاہیے یا ان کے بنیادی حقوق ملنے بھی چاہیے؟ اور تیسرا سوال میں نے ان سے کیا کہ جیسے منصور علی شاہ نے آپ کے بارے میں ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے عدلیہ کو دھوکہ دیا، غداری کی، تو آپ اس پر کوئی تبصرہ کریں گے؟ اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان سے چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ نے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو کیا آپ اپنے اس کردار کو ایکنالج کریں گے؟ تو انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. تو یہ ان کا تھا. آپ کے سوال تاریخ کا حصہ بن گئے نا وہ چیزیں، اور جو سوال ہر کوئی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے پوچھ دیے، وہ آپ نے جواب پتہ نہیں اب خط کس کو لکھیں گے میں بھی دے دیں. چلیں وہ تو چلے گئے. جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو تقریر تھی، ایک تو قاضی صاحب کے حوالے سے تھی، اور قاضی یحییٰ آفریدی صاحب وہ جج تھے جو ان کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھے اور انہوں نے کچھ لفظ کہہ ہی دیے ان کے حوالے. وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو تو ذرا ایکسپلین کریں ساتھ میں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ان کا جو اصل چیز تھی نا وہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے لیے پریشان ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے وہ انشور کیا جائے گا، وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اب ٹرائیکاٹمی آف پاور یہ ہے کہ سارے ایگزیکٹو، پارلیمنٹ یعنی حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ اپنا اپنا کام کرے گی، کہ ایک دوسرے پہ انٹرفیئرنس نہیں کرے گی. اب 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی انکروچمنٹ ہے. انکروچمنٹ یہ ہے کہ بینچ بھی بنائیں گے، وہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بھی بنائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو بات کی ہے وہ کس حد تک. میرا خیال ہے کہ ایک حکومت کو خوش نہیں ہونا چاہیے منصور علی شاہ صاحب کو. حکومت کو میں بھی حکومت پرویل کر جائے سارے معاملہ، میں یہ نہیں کہتا، لیکن حکومت کو ابھی 1 سال اور عدلیہ سے اسی طرح معاملات آتے رہیں گے. کبھی کوئی چیز آئے گی، کبھی کوئی آئے گا. ہائی کورٹ میں یحییٰ آفریدی صاحب نے انٹرفیئر نہیں کرنا، ہائی کورٹ نے اپنے حساب سے چلنا ہے. یہاں اگر عامر فاروق صاحب سے وعدہ حکومت نے کیا ہوا ہے کہ ہم اوپر لانا ہے، تو وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسئلے ہو جائیں. 4 مہینے اگلے بہت امپورٹنٹ ہیں. 5 جج تو آپ کے کلیئر ہو گئے ہیں. 4-5 جج وہ ہیں جن کو قاضی صاحب نے، اب جیسے عقیل عباسی ہیں، وہ قاضی صاحب سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے 4-5 سال بعد ان کو اوپر لائے. میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے آئے. جیسے حسن رضوی نے جو کہہ دیا قاضی صاحب کو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ جان یہ میجارٹی ججز جو ہیں وہ موجودہ حالات میں وہ خوش نہیں ہیں. جو بھی ہے 1-2 ہوں گے جو سمجھیں گے کہ ہم بینیفیشری ہیں، کہ ہمیں اگلی دفعہ پینل میں، ہم ویسے چیف جیسے نہ بنتے تو ہم پینل میں نام آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قربانی ان کو بھی دینی ہوگی، نوکری نہیں بچانی. اگر آپ نے چیف جسٹس بننا ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن تاریخ آپ کو کیسے، جس طرح آج قاضی فیصل صاحب کو تاریخ یاد رکھے گی. ان کی نون لیگ پیپلز پارٹی کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ جینوئنلی قاضی صاحب کو سپورٹ کرتی ہے کہ 2009 سے میں چیف جسٹس کو ڈیل کر رہا ہوں، کور کر رہا ہوں. کوئی چیف جسٹس بھی نہیں آیا جو پیپلز پارٹی کے لیے ہسٹائل نہیں تھا. قاضی صاحب ہسٹائل نہیں تھے، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس بات کا کرتے ہیں کہ جی بڑا جی انہوں نے زبردست کام کیا، کیونکہ وہ ہسٹائل نہیں. حالانکہ نون لیگ کے اصل وہ بندے جو سے کہتے ہیں نا کہ وہ
نون لیگ ان پہ ان کا ہے کہ جی ہم ان کو کنسیڈر کرتی ہے ہمارے بندے. پیپلز پارٹی اس وجہ سے. اور میری اطلاع ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بلاول بھٹو بھی چاہتے تھے کہ وہ، لیکن دیکھیں ظاہری بات ہے سرنگوں جب حکم فیصلے آ جائیں فیصلہ سازوں کے تو پھر ان میں ہوتا ہے. آپ کو یحییٰ افریدی صاحب کی، مجھے یہ تو میں نے بتا دیا، آپ بتائیں یحییٰ افریدی صاحب کی باڈی لینگویج کیا لگی؟ وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. میں تو ایک ہی چیز کہوں گا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کو کل کر بھیجیں گے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ حکومت کو فیسیلیٹیشن کریں گے. وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ان کو پریڈکٹ کر سکتے؟ اسد بھی، لیکن اس کی ایک وجہ ہے نا کہ ہم میں سے کوئی کیوں نہیں ان کو پریڈکٹ کر سکتا. جی جی. معذرت کے ساتھ انہوں نے آج تک کوئی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے. کسی ایک پلڑے میں وزن ہی نہیں ڈالا. وہ تو درمیانی گلی سے نکلتے رہے ہیں. تو جب تک وہ کسی ان کی یہ ہمارے سامنے کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں آتی کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں. ایک نوٹ لکھ دینا، ایک تیسرا اختلافی نوٹ جس میں نہ اقلیت کے ساتھ اتفاق کرنا نہ اکثریت کے ساتھ اتفاق کرنا، اس میں تو آپ نہیں کسی کو ریڈ کر سکتے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. نہیں، لیکن ایک چیز جو حکومت کے لیے پریشان ہونی چاہیے کہ یہ قاضی صاحب نہیں ہے جو کہتے ہیں میں آئین اور قانون کے ٹیکسٹ کو دیکھوں گا، ٹیکس کو اپنے حساب سے چلاؤں گا، اور میں جو پریسیڈنٹ ہیں، جو میجارٹی کی ججمنٹ ہے، میں ان کو فالو نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یحییٰ افریدی نے میجارٹی ججمنٹ جو تاحیات نیلی والی تھی اس سے ڈسینڈ کیا، اور انہوں نے کہا عمر عطا بندیال کی ججمنٹ ٹھیک تھی. وہ سمیع اللہ بلوچ والی جو نواز شریف کی تاحیات نیلی، مراد علی شاہ کی تاحیات نیلی پہ انہوں نے کہا جی کہ پریسیڈنٹ یہ ہیں جو ججمنٹ ہیں ان میں بنتا ہے جی. اگر وہ بائی بک گئے تو سپریم کورٹ کی تو 8 رکنی راولپنڈی بار ایسوسیشن کی ججمنٹ موجود ہے جس میں ہے کہ جی اگر انٹرفیرنس کرے گی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی بھی، یعنی امینڈمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ اسٹرائک ڈاؤن. قاضی فیصل صاحب نے تو خود پاکستان کے 4 جج ہیں جنہوں نے آئینی ترمیم اسٹرائک ڈاؤن کی ہوئی ہے. تو یحییٰ افریدی صاحب جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہیں کہ عدلیہ کی آزادی جب سلب ہوگی تو اس آئینی ترمیم کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس سے پیر نہیں ہٹ سکتے. میں یہ میرا ہے معاملہ. آپ جو غازی فیصل صاحب کا ریفرنس اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ان کو بچایا ہے 3 ججز میں سے وہ تھے جنہوں نے کہا جی FBR میں معاملہ نہ جائے. انہوں نے کہا جی جو ان کے خلاف جنہوں نے جو ان کے ریٹرن جو ہے وہ چوری کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. انہوں نے لا منسٹر کے خلاف کارروائی کا کرمنل پروسیڈنگ کی بات کی تھی. تو یحییٰ صاحب کی دوستی بھی ٹھیک ہے، دوستی یاری یہ معاملات ہوتے ہیں. آپ کو آج کی باڈی لینگویج سے کیا لگا؟ اچھا، آج کی باڈی لینگویج سے مجھے جو ایک چیز جو تھوڑی غیر معمولی لگ رہی تھی، جیسے یحییٰ افریدی بہت زیادہ اسمائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سم ٹائم اسناد بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں اور اندر بہت پریشر ہوتا ہے تو ہم پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئی ایم آل رائٹ، ٹھیک ہے. تو ہم وہ اس وقت اس طرح کے بیو کرتے ہیں. آئی ریمبر، مجھے سوری اپنی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن میں 5 روزہ بھوک ہڑتال کے بعد جب پہلی دفعہ آیا نا تو آپ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے سامنے. مجھے جو ہی کر سکتے تو مجھے ایک دم میں نے آپ سب لوگوں کو دیکھا تو مجھے لگا کہ سب لوگ کہیں گے کہ سب کمزور ہو گیا ہے. تو آپ لوگوں نے ابھی پوچھنا ہی نہیں تھا تو میں پہلے شروع ہو گیا آئی ایم فائن. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے کانشیس میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ایوری تھنگ از آل رائٹ. تو وہ ایوری تھنگ از آل رائٹ کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے تھے اسماعیل کے ساتھ، لیکن ایوری تھنگ از ناٹ آل رائٹ. آپ دیکھیے جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہے، انہوں نے تو بلکہ پورا خط لکھ مارا. جسٹس منیب اختر نہیں تھے، جسٹس اطہر ملا نہیں تھے، جسٹس عائشہ ملک نہیں تھیں، جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نہیں تھے. تو ایوری تھنگ واز ناٹ آل رائٹ. دیکھیں وہ آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ یحییٰ صاحب نے ان منصور علی شاہ، منیب اختر ان سے ملے ہیں جس دن ان کا آیا. جب ان کو بتایا گیا، جب میٹنگ چل رہی تھی تو کہ جی آپ کا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی آئین جب کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں ہوں. لیکن اب اس پہ دیکھنا ہے کہ جو اصل چیز ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ اگر وہ نہ آتے تو حکومت نے ریکنسیڈر نہیں کرنا تھا، معاملہ جانا تھا امین الدین صاحب. آئیڈیل سچویشن تھی. اب جو حکومت کے لیے چیلنج ہے، آپ نہیں سمجھتے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا فورم شاپنگ کہ چوتھے نمبر پہ امین الدین کو آئین کے کتنے وہ انہوں نے تو کتنے فیصلے آئین، ایک فیصلہ کیا ہے 209 کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ری رائٹ کر کے کہ جی جو ریٹائر جج ہو اس کو بھی فارغ کر دیں. اب حکومت کے لیے بھی پریشانی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ سے بھی جب آپ کی خبر میں وہ تھی کہ جی کہ انہوں نے حکومت الیکشن بھی نہیں ختم کرنا تھا، جو بھی نہیں کرنا تھا، آپ نے 5 بیسٹ مائنڈ کو ایک سائڈ پہ کیا حکومت نے، اور آپ نے اپنی طرف سے ایسا چنا آدمی جو قاضی صاحب نہیں ہے، قاضی فیصل کم از کم نہیں ہے. وہ کیسے معاملات ہوں گے جب یہ چیزیں آئیں گی، ججز کے لیٹر آئیں گے، کسی چیز پہ کوئی معاملہ آ جائے گا. سب سے بڑا معاملہ ہے جو میں بات کر رہا تھا، کانسٹیٹیوشنل بینچ حکومت کیسے بنا پائے گی
جو کیسے وہ کہے گی کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن بینچ کا چیف پریزائڈنگ جج نہ ہو؟ حکومت کو کہنا پڑے گا. اگر آپ یحییٰ افریدی صاحب کو پہلے دن ہی حکومت افینڈ کر دیتی ہے کہ نہیں آپ نہ بنے, یہ کیا پیغام دیں گے؟ اگر ان کو دیں گے تو پھر ان کے ساتھ کمیٹی میں پھر آپ کو منصور علی شاہ اور منیب اختر کو بھی ڈالنا پڑے گا. اچھا استاد بھائی, جو آپ نے بات کی, یہ کیا تاثر جائے گا کہ ایک آئینی بینچ میں حکومت اپنے منتخب ججز لگاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے حکومت سے متعلقہ آئینی سوالات جاتے ہیں, یعنی کہ ایک فریق نے خود بینچ چنا ہوا ہو, تو کیا وہ بینچ شاپنگ, فورم شاپنگ نہیں کہلائے گا؟ بالکل ہوگا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی بینچ کا سربراہ بھی چیف جسٹس ہونا چاہیے. یحییٰ افریدی ایسے نہیں چل سکتا. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی, یحییٰ افریدی صاحب تو غیر متنازع ہے نا, تو ان کو بنا دیں پریزائڈنگ جج. اب یہ امین الدین خان صاحب پہ کیوں ہو رہا ہے معاملہ؟ یہ ہے کہ چلیں آپ نے کہا جی منصور علی شاہ کی پی ٹی آئی نے تعریف کی, تو امین الدین خان صاحب کس کے تعریف کون کر رہا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا حکومت سے. حکومت آج یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا, کچھ بھی نہ ہوتا, یہ آئینی ترمیم بھی ان کی انڈورس تقریباً ہو جاتی. انہوں نے جو کیا ہے, ریئیکشن آئے گا, اور ریئیکشن ہائی کورٹ سے بھی آئے گا اور آ رہا ہے سپریم کورٹ سے بھی آئے گا. یحییٰ افریدی صاحب ٹھیک ہے ہیں, میں بھی اب دیکھنا ہے کہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو ججمنٹ ہے ماضی کے, ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور وہ ججمنٹ موجود ہیں کہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ جب ہوگی اس میں آپ یہ نہیں کریں گے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ مشکل. استاد بھی ایک سیکنڈ میں آپ سے ایک سوال کر لوں, اگر وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, تو اگر ججز شاپنگ کا آپشن حکومت کے پاس رہے گا چیف جسٹس کے لیے کہ ہم اپنی مرضی کا جج لگائیں گے چیف جسٹس, ٹھیک ہے, وہ آئینی بینچ جہاں پہ اپنی مرضی کے ججز لگائیں گے جو ہمارے کیسز سنیں گے, ٹھیک ہے, ہم ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس سیاستدان ایویلیویٹ کر کے جو پسند نہیں آئے گا اس کو نکالنے کا بھی ان کے پاس ہتھیار ہوگا, اور ان ہتھیاروں کو وہ انٹیکٹ رہنے دیں گے, تو پھر کیسے وہ دے گی؟ اس کے علاوہ میری اطلاع ہے کہ کچھ سپریم کورٹ میں نئے جج بھرتی ہوں گے, تاکہ فل کورٹ میں اتنا ہو جائے کہ بس اگر بنایا بھی جائے تو اس طرح کیا جائے. تو ہے مشکلات ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کو عدلیہ میں کہ جی یہ مشکل ٹائم ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ماضی میں جب ہم وزیر اعظم گھر بھیجے تھے تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, اس دفعہ نہیں ہے, بلکہ ہمیں پراکسس کے ذریعے دباؤ ہم پہ زیادہ ہے. تو ہمیں جو ہے ریسٹرین کا مظاہرہ کرنے چاہیے, جو سپیس ہے اس میں فی الحال چلایا جائے, جب دیکھیں ویٹ کریں. تو اب لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اگلے 4 مہینوں میں ہی ڈراپ سین ہو جائے گا. اگر جس طرح سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا پیپلز پارٹی نے 90s میں, تو جسٹس اجمل میاں تھے جونیئر سینئر جج تھے, وہ کام کرتے رہے, پھر وہ دوبارہ پھر چیف جسٹس بنے سجاد علی شاہ کے. آپ کے خیال میں آخری سوال ہے آپ سے, بہت لمبا ہو گیا, کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جوڈیشری جلدی ریئیکٹ کرے گی, یحییٰ افریدی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, کہ ساتھ ہی چیزوں کو کنٹرول یا تھوڑا ٹائم لے کے چلا جائے گا, یا بالکل جو ہو گیا جی ٹھیک ہے جی ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں, اپنی نوکریاں کرتے ہیں, بس ٹھیک ہے, ہمیں 15 لاکھ روپے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں, بس ٹھیک. اور اس کے علاوہ ڈرائیور, گاڑیاں, گھر, بجلی, گیس, سب کچھ, سینٹرل ایئر کنڈیشن گھر, ٹھیک ہے. لیکن اساتذہ بھی میرے خیال میں جسٹس یحییٰ افریدی پر بہت دباؤ ہوگا اندر سے بھی, اور اب جب وکلا تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں تو باہر سے بھی, اور وہ پہلے دن سے. اور سپریم کورٹ بار کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے جو اس ہفتے ہو رہا ہے, اگلے ہفتے. بالکل, یہ الیکشن ٹون سیٹ کر دے گا, ٹھیک ہے, لائرز موومنٹ کی. اور اگر وہ لائرز موومنٹ چل پڑتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ جسٹس یحییٰ افریدی اس سب کو بہت کیجولی اگنور کر کے اپنے 3 سال پورے کر سکتے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ ڈیسیژن لینا ہوگا, کیونکہ ادروائز وہ داغدار رہیں گے, سوری ٹو سے, کہ وہ 13 جنوری کے فیصلے کے بینیفیشری ہیں, جس کے نتیجے میں یہ پارلیمان وجود میں آئی, اور اس پارلیمان میں ایک ٹینٹڈ مینڈیٹ والی حکومت نے ایک ٹینٹڈ طریقے سے رات کے 12 بجے کے بعد ایک آئینی ترمیم کی, لوگ اٹھا کے ہارس ٹریڈنگ کر کے فلور کراسنگ کروا کے, اور اس کے وہ بینیفیشری پر اگر وہ یہ بوجھ اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں 3 سال تو ضرور چلیں. لیکن یہ آپ کو میرے خیال میں پہلا مہینہ ہی بتا دے گا کہ وہ یہ بوجھ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا وہ اس بوجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں, آپ کو پہلا مہینہ بتا دے گا. اگر تاخیر کی تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تاخیر صرف اس صورت میں ہوگی کہ انہوں نے ٹائم بائی کرنا ہوگا, کہ آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں کیا ہوا, کیونکہ ہماری قوم شارٹ ٹرم میموری لاس کی شکار ہے نا, الیکشن بھی. ہاں بالکل. لیکن اگر وہ واقعی سنجیدگی سمجھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ غلط ہوا, عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوئی, جو کہ اقوام متحدہ کہتی ہے, اسناد بھائی میں نہیں کہہ رہا,
ٹھیک ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں عدلیہ کی ساکھ واپس آئے تو ان کو تیزی سے چیزوں کی طرف بڑھنا ہوگا. بہت شکریہ اسد بھائی. ناظرین آپ نے سنا کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کو, اور عدلیہ کی آزادی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافی زیادہ انڈر اٹیک ہے, اور ہر لحاظ سے کچھ نظر آنے والی فورسز سے, کچھ نہ نظر آنے والی فورسز سے. ان حالات میں اب یحییٰ آفریدی صاحب نے کیسے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹراکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے وہ اب ہیلڈ رہے گا, وہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. صرف یہ ٹراکاٹمی آف پاور کا پرنسپل نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس جو ہے وہ کسی سے ایگزیکٹو سے ملے نہ یہ ہو. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں, وہ کیا یحییٰ آفریدی صاحب سمجھتے ہیں؟ یحییٰ آفریدی صاحب تو کہتے تھے کہ جی جو ہے وہ بالکل سپیس ملنی چاہیے پارلیمنٹ کو, لیکن عدلیہ کو بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نظام کو ہی خراب کر دیں. انہوں نے جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ بات کی تھی, اور وہ یعنی ان کا ویو یہ تھا کہ جی 184(3) میں جو اپیل کا حق ہے وہ نہیں دیا جا سکتا جو دیا گیا ہے, لیکن وہ انہوں نے یہ مانا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو وہ لیجسلیشن انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ کی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے ایک اس سے جو بڑا چیلنج ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے, اور منصور علی شاہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا کہ اس وقت سپریم کورٹ ایک آرڈیننس کے ذریعے چل رہی ہے. آرڈیننس جو ہے وہ تھا کہ جی جس میں چیف جسٹس اپنا ہم خیال جج اپوائنٹ کر کے کمیٹی اور پھر اس طرح جج یعنی کیس لگا سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس کی کیا فیٹ ہوگی, فل کورٹ کی میٹنگ کب بلائی جاتی ہے. یہ ساری چیزوں کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.